बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। 4 अहम चीज़ें जिन पर बात करेंगे। पहला ये कि ये तासुर क्यों गया कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर नहीं है तहरीक लब्बैक के मामले में। दूसरा ये कि एक पेज पर हैं या नहीं है। साथ ही बात करेंगे कि हुकूमत इस पर सारे मामले पर कन्फ्यूज़ है या बहुत वाज़ेह है। तीसरा यह है कि उलमा के साथ जो बातचीत चल रही थी वो मामला कहाँ पर पहुँचा है। और चौथा यह है कि TLP की हमायत अवामी सतह पर बढ़ रही है या कम हो रही है। इन 4 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ यह है कि ये तासुर क्यों गया कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर नहीं है। फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काबीना के इजलास का फैसला बताते हैं, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वाज़ेह किया जाता है कि TLP को अब एक मिलिटेंट जमात के तौर पे डील किया जाएगा। जैसे मिलिटेंट जमातों के साथ ट्रीट किया जाता है बिल्कुल इनके साथ वही सलूक किया जाएगा। जिस शाम और जिस रात प्रोग्रामों में ये सख्त गुफ्तगू की गई, उस रात और अगली सुबह के दरमियान रात के पिछले पहर ये खबर आती है और पता चलता है कि हाफिज साद रिजवी जो हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है और बरह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। यहाँ से ये तासुर पैदा हुआ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि हुकूमत की हिकमत अमली भी हो सकती है कि आप वाज़ेह तौर पर पैगाम तो दे दें कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ताकि जब TLP वाले मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो वो डिफेंसिव पर हों, क्योंकि पहले तो वो अटैकिंग पोजीशन में थे। पहले तो वो अपने आप को ऊपर समझ रहे थे, हुकूमत को समझ रहे थे कि हुकूमत मजबूर है। तो एक ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये राय का इस हद तक इख्तिलाफ हो सकता है कि अभी मज़ीद बातचीत की जाए, अभी थोड़ा सा मज़ीद इनको इंगेज किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता दूँ कि इस वक्त इदारे और हुकूमत इस मामले में एक पेज पर है। पहले नंबर पर यह कि इनको किसी सूरत भी इस बार रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। दूसरे इस पेज पर है कि इस बार वो जो पहले जिस तरह से मुआहदे किए जाते थे, पहले जिस तरह से ये लगता था कि रियासत लेट गई है, ब्लैकमेल हो गई है, वो तासुर और वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। और तीसरा इसमें यह है कि जो चीज़ें और ख़ास तौर पर जो सफ़ीर वाला मामला है, सफ़ीर वाले मामले तो आउट ऑफ क्वेश्चन, उस पर तो मजीद गुफ्तगू भी नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि मैं तो खुद आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि सफ़ीर वाला मामला तो इनका जब ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं ये बात ही नहीं करते। असल में बात वही है कि TLP तकसीम है। TLP का एक सेक्शन जो है वो ये कहता है कि जी हमारा तो मुआहदा ही नहीं है। और ख़ुद साद रिजवी ने उन मुज़ाकरात में अपने काबीना मेंबरान के सामने कहा कि भाई सफ़ीर का मामला ख़त्म हो चुका। वो जब हुकूमत ने पेश कर दी थी करारदाद, हमारी तरफ से मामला हल हो गया। लेकिन ये बात तहरीक लब्बैक की जानिब से ना तो मुजाहिरीन को जो इस वक्त वहाँ पर एहतजाज में मौजूद है उनको बताई जाती है, ना ही पब्लिकली ये बात एडमिट की जाती है, अवामी सतह पर एडमिट की जाती है कि हम सफ़ीर वाला मामला ख़त्म हो चुका है। क्योंकि TLP की अवामी सतह पर अगर सपोर्ट है भी तो वो सिर्फ जो है वो सफ़ीर के मामले पर है। इस मामले पर उनके कारकुनान तो साथ होंगे कि साद रिजवी को छोड़ा जाए, लेकिन अवामी सतह पर यह सपोर्ट उनको हासिल नहीं होगी कि सफ़ीर का मामला अगर अवाम को वाज़ेह तौर पर यह बता दें कि सफ़ीर वाला मामला हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हमारे ये 3 मुतालबात हैं। तो इमरान खान साहब के सामने ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क में जो है वो जो 3 शख्सियात जो बाखबर होती है, और पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में जो 3 शख्सियात बाखबर हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, जिनको तमाम एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं। उनके साथ आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और तीसरे DGI जनरल फैज़ हमीद साहब। ये 3 शख्सियात सबसे बाखबर हैं। तो इमरान खान साहब के सामने सारी पोजीशन है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अंदर तहरीक लब्बैक के अंदर क्या तकसीम है, अवामी सतह पर उनको सपोर्ट क्या हासिल है और वो मनवाना क्या चाहते हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह है। और अगर बहुत से लोग तहरीक लब्बैक में अगर ये समझते हैं कि वो कोई ISI को चक्कर दे लेंगे, हुकूमत को चक्कर दे लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आए कि ये हमारे 3 मुतालबात हैं, इन पे हम बात कर रहे हैं। आवाम में कुछ कहा जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर कुछ कहा जाए तो ये चीज़ बहरहाल किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहले अगर इस बात पे कोई थोड़ा सा सोच मुख्तलिफ है कि अभी मज़ीद इंगेज की जाए, बात की जाए, तो तहरीक लब्बैक की जानिब से अगर बात नहीं मानी जाती तो उन लोगों को भी ये एक तरह से उनकी भी थोड़ी सी जो अगर इस हद तक इनके साथ एक बात है कि चले इनसे मजीद बात की जाए, बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जाए, तो वो भी वो चैप्टर भी क्लोज कर देंगे और फिर कोई ऑप्शन भी बाकी नहीं बचेगा। इस बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, बड़ी क्लैरिटी है। और ये भी साथ आपको पॉइंट बता दूंगी जो कहा जा रहा है कि हुकूमत कंफ्यूज है। हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हुकूमत बिल्कुल क्लियर है। और क्लियरिटी यह है कि इस बार इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जाएगा जिस मुआहदे को लहराते हुए तहरीक लब्बैक ये कहे कि हम एक बार फिर फतह याब होकर जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सफ़ीर वाला मामला खत्म हो चुका, उसके ऊपर तहरीक लब्बैक खुद कहती है मुज़ाकरात
مذاکرات کی ٹیبل پر کہ وہ اب ہمارا مطالبہ نہیں ہے. جب وہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے تو باقی جو آپ کے 3 مطالبات ہیں وہ اس طرح سے مذہبی پھر معاملے میں نہیں آتے, وہ ایک پولیٹیکل آپ کے پھر مطالبات ہیں, وہ آپ کے سیاسی مطالبات ہیں کہ سعد رضوی کو چھوڑا جائے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ خود کہتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی رہائی کا معاملہ وہ آلریڈی سب جوڈس ہے, عدالت میں معاملہ. دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو نکالا جائے 4 شیڈول سے. تیسرا آپ کا ہے کہ قلعہ والا. تو یہ تینوں سیاسی مطالبات ہو سکتے ہیں, یہ مذہبی معاملات نہیں ہیں, ان کا پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر اب جو ہے وہ حکومت ان کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ دینے کی بالکل موڈ میں نہیں ہے کہ جس کو یہ لگاتے. اور پھر سب سے بڑا اس وقت جو مطالبہ ان کا ہے, جس پہ بات رکی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے, وہ دھرنے میں آئیں اور ان کو یہ دھرنے میں لے کر واپس ایک پورے ریلی میں ان کو اور پورے جلوس میں واپس لے کر جائیں. تو یہ حکومت کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ان کا یہ مطالبہ. حکومت کا ایک ہی ان سے مطالبہ ہے, ایک ہی بات ہے جس پہ حکومت ان سے بات کرنا چاہتی ہے کہ غیر مشروط طور پر دھرنا ختم کر کے آپ اپنے مرکز چلے جائیں, وہاں آپ سے گفتگو ہوگی. اور اس وقت جو علماء کے ساتھ بات ہو رہی ہے, علماء کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کہیں کہ غیر مشروط طور پر ختم کر کے واپس جائیں, اس کے بعد ان سے بات چیت کا آغاز ہوگا. تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو واضح کر دیا, تاثر اس لیے گیا کہ مذاکرات ادھر سے شروع ہو گئے, ادھر سے حکومت کا سخت موقف تھا, لیکن ایک پیج پر ہیں, کلیئر ہیں, اس بار اسلام آباد نہیں آنے دینا. دوسرا میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیا کہ کنفیوز حکومت بالکل نہیں ہے, حکومت بالکل واضح ہے, بالکل کلیئر ہے, اور عمران خان صاحب تو بہت سخت جو ہے وہ اس وقت موقف جو ہے وہ اپنا چکے ہیں. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جو علماء کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. صدر عارف علوی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح سے چیزوں کو علماء سے ملے, اور آج عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہے ان علماء کی. اینڈ میں جا کے آپ کو ان کے نام بھی بتاتا ہوں کہ کون کون ہیں جو اس وفد میں ملے, اور ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ سارا مسئلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا معاملہ ہے کیا. اچھا, اس میں جناب جو یہ وفد ہے اس میں صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے, فیصل آباد سے بہت ایکٹیو ہیں سارے معاملے کو کسی طرح سے ہے کہ پرامن طور پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی ہیں, سروت اجاز قادری ہیں, ڈاکٹر ابو الخیر زبیر ہیں, صاحبزادہ پیر عبد الخالق ہیں, پیرزادہ امین قادری ہیں, خواجہ غلام قطب الدین فریدی ہیں, میاں جلال احمد شرکپوری ہیں, صاحبزادہ پیر خالد سلطان ہیں, مولانا سردار وزیر القادری ہیں, شیخ الحدیث شیخ علامہ رفیق احمد مجددی ہیں, صاحبزادہ مخدوم عباس, صاحبزادہ نظام سیالوی, حافظ حامد رضا جو وزیر اوقاف ہیں آزاد کشمیر کے, اور صاحبزادہ محمد حسین رضا ہیں صدر وفاق المدارس الرضویہ پاکستان. یہ درمیان میں ایک اس وقت صدر سے بھی ملے, ان سے بھی ملیں گے, اور اس حوالے سے کافی ساری تفصیلات جو ہیں وہ نادر بلوچ صاحب نے شیئر کی ہیں. تو ان کو درمیان میں ایک آ گیا کہ آپ اس سارے معاملے میں جائیں. تو اب آ جائیں اس بات پر کہ کیا تحریک لبیک کی عوامی سطح پر سپورٹ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. عوامی سطح پر تحریک لبیک کی سپورٹ کم ہو رہی ہے. کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے بالکل اختلاف کرے, اگر کوئی سمجھتا ہے بڑھ رہی ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کم ہو رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں میرے سامنے. پہلی وجہ جو مین وجہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ جب تحریک لبیک مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بات کہہ رہی ہے کہ سفیر کے معاملے سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو ان کی مین سپورٹ جو ہے وہ ہے سفیر کے معاملے پر. اس کی وجہ میں آپ کو اس کا کرائٹیریا سمپل سا بتا چکا ہوں. ٹویٹر پہ جائیں, پچھلے 12 دن میں ٹوٹل ٹویٹس دیکھیں جو معاہدہ پورا کرو سفیر نکالو, اس کے اوپر 1 ملین سے زیادہ ٹویٹس ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہیں. یہ ایک طرف, باقی ٹی ایل پی کے حوالے سے جتنے ٹرینڈز ہیں ان کے سب کے ٹرینڈز کے ملا کے بھی ٹویٹس جو ہیں وہ شاید اس ٹرینڈ سے زیادہ نہ ہو جتنے صرف اس ایک ٹرینڈ پر ہیں. تو یعنی ان کی حمایت اس چیز پر ہے کہ سفیر نکالنے کے معاملے پر بہت سے لوگ پاکستان میں یہ رائے ہے, ہر ایک کی, بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ سفیر نکال دینا چاہیے. یہ رائے رکھنے کا حق ہے ہر کسی کو اگر کوئی یہ رائے رکھتا ہے تو, لیکن کچھ اور لوگوں کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ رائے اس کے اوپر, اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مطالبے سے یہ دستبردار ہو چکے ہیں, یہ مطالبہ ان کا ختم ہو چکا ہے. ان کے 2 گروپس ہیں, ایک جو مین گروپ ہے جو سعد حسین رضوی ہیں وہ اس سے دستبردار ہو چکے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. تو اب اگر آپ کے باقی 3 پوائنٹس ہیں تو باقی 3 پوائنٹ سے آپ کے کارکن تو آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن عوامی اس طرح سے حمایت نہیں ہوگی. لوگ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے تو شاید جانے نہ دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بالکل لوگ جانے دے سکتے ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہوئے تو لوگ بالکل جانے دینے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو یہ بتا دیا جائے واضح طور پر کہ ہاں اب ہمارا وہ مطالبہ نہیں ہے, اب ہمارے مطالبہ یہ 3 ہے, تو شاید لوگ اس طرح سے ان کے ساتھ نہ رہیں. دوسرا
ان کی عوامی حمایت کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، جس طرح سے سڑکیں بند ہیں، جس طرح سے جی ٹی روڈ بند ہے، جس طرح سے شہر بند ہے، جس طرح سے بچوں کے مسائل ہیں اسکولوں میں جانے کے، تعلیمی اداروں میں جانے کے، اس وجہ سے تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ایک حد ہوتی ہے، اب ہر سال آپ نکل آتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ اس وقت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کرنٹ کوئی ایشو نہیں ہے، یا تو وہ ہوتا ہے تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا معاملہ ہے، سڑکیں بند بھی ہیں تو ہم یہ برداشت کر لیں گے، لیکن اس وقت ایکٹیو کوئی لائیو ایشو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا پھر ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا 2-3 روز سے؟ تو اس کی وجہ واضح ہے، جو اس وقت ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات سے معاملات حل ہو جائیں، اس وجہ سے وہ چیز نہیں کی جا رہی۔ دوسری اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی بڑے آرام آرام سے چل رہے ہیں، وہ بھی اس سپیڈ سے نہیں آگے بڑھ رہے کہ جس سپیڈ سے وہ جلدی سے چناب پر پہنچ جائیں، جس پہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جہلم کے قریب پہنچ جائیں۔ انہیں بھی یہ بات واضح ہے، کلیئر ہے، واضح ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو ریڈ لائن بتا دی گئی ہے اس ریڈ لائن سے آگے نہیں آنے دیں گے، آپ کچھ کر لیں اس بار اس ریڈ لائن سے آگے نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی پوری کیلکولیشن رکھے ہوئے ہیں کہ ہم آرام آرام سے چلتے رہیں، آرام آرام سے، اور خاص طور پہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو شہری علاقے ہیں وہیں پر رہیں، زیادہ ٹائم وہاں پر گزاریں، کیونکہ ٹی ایل پی جب بھی جو اداروں کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ شہر میں ہوتے ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، شہر سے نکلتے ہیں تو تعداد کم ہو جاتی ہے۔ شہر میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں بہت سے لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں اس شہر کے، اور وہ پھر وہ ساتھ نہیں چلتے۔ اور جب بھی اب ان کو روکنا ہوا، کوئی اداروں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا روکنا، جب یہ ایک شہر سے نکلیں گے دوسرے شہر سے دور ہوں گے، درمیان میں ہوں گے، جب ایک شہر کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے شہر میں، دوسرے لوگ شہر کے لوگ ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہوں گے، یہ درمیان میں ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حمایت کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ سنی تنظیمیں تھیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کی تنظیمیں تھیں، جو مشائخ تھے، ان کو بھی اب مسلسل جن چیزوں سے بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس طرح سے وہ بھی ان کے اس طرح سے حمایت ان کی کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت مذاکرات کرنے والے ہیں وہ اس کی بھی بھرپور مذمت کر رہے ہیں کہ جس طرح سے تحریک لبیک کے لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن جو پولیس والوں کی جانیں گئیں، جو پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، جب وہ ویڈیوز ان کے سامنے چلائی جاتی ہیں تو اس پر ان کی خاموشی نظر آتی ہے، وہ بے بس نظر آتے ہیں، اور پھر ان کو حکومتی شخصیات کہتی ہیں کہ آپ پبلکلی بیانات دے کے یہ تو مذمت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے اوپر ظلم بند کیا جائے، یہ پولیس کے اوپر جو پولیس کی جانیں گئی ہیں اس کی آپ مذمت کیوں نہیں کر رہے، اس کے اوپر آپ کھول کے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے وہاں پر وہ بھی کمزور پوزیشن پر ہیں۔ یہ 4-5 اہم پوائنٹ تھے جن کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکھنی میں ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔